अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़ी अली और आप सब देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम शाम फैज़ नाज़ी अली के साथ। नाजरीन, जिस तरह से आप जानते हैं आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान का एक ऐसा संगीन, एक ऐसा तारीख दिन है कि जो अगर हम बात करते हैं सकूते ढाका की, वो भी 16 दिसंबर को हुआ। जब हम सानिया APS आर्मी पब्लिक स्कूल की बात करते हैं, वो भी 16 दिसंबर को हुआ। एक ऐसा ज़ख्म जो हमारा मुल्क, हमारी कौम कभी नहीं भूल सकते और हम यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। जब हम बात करते हैं अपनी दिफाई सरहदों की, अपने सिपाहियों की, अपने पाकिस्तान फोर्सेस की, तो ना सिर्फ वो सरहदों पर बल्कि मुल्क में भी रहते हुए मुख्तलिफ जगह से मुल्क की हिफाजत करते हैं। अगर मैं बात करती हूँ आज के हमारे मेहमान की, जिस तरह मैं हमेशा आपकी मुलाकात करवाती हूँ आपकी किसी न किसी ऐसी पसंदीदा शख्सियत से जो मुल्क के लिए काम कर रहा है, आज के भी मेरे मेहमान ऐसे हैं। और जब मैंने जिक्र किया सानिया APS का, तो हम उन्हें ट्रिब्यूट भी पेश करेंगे और उनके ज़रिए सकूते ढाका की भी और सानिया APS की भी हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर सैयद करार हुसैन शाह साहब और हम उनसे बहुत तफसीली बात करेंगे, थोड़ा जानेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में भी और वो सेक्रीफाइसेस भी जो उन्होंने फ़ौज में रहते हुए किए, और आवाम तक पहुँचाएंगे वो तमाम बातें, आप सब तक पहुँचाएंगे वो तमाम बातें जो मुल्क के लिए मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा होता है। हम किस तरह से अपने मुल्क के लिए अच्छा और बेहतर काम कर सकते हैं, अच्छाई के लिए अपना हिस्सा डाल सकते हैं और जिस जगह पर भी, जिस मकाम पर भी हैं, अपने मुल्क के लिए काम कर सकते हैं। खुशामदीद करूँगी सबसे पहले आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आज का दिन जब हम इस साहने की बात करते हैं तो हमारी कौम की यकीनन आंखें नम हो जाती हैं। एक ज़ख्म था जो पहले हमें लग चुका था उसी तारीख पर और दोबारा से दोहराया गया। उस साने की तरफ भी आऊँगी, आपसे बात भी करूँगी, लेकिन जब पाक अफवाज की बात होती है, आप उसका हिस्सा रहे, मुझे कुछ बताएंगे कि किस तरह से कि बचपन में क्या ब्रॉडअप या परवरिश कोई रिलेटिव था या होता है बैकग्राउंड में, या खुद से ये जज्बा था आप में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सरगोदा से बिलोंग करता हूँ और सरगोदा वो शहर है जिस पे 1965 में हिंदुस्तान ने बहुत से फ़िज़ाई हमले किए। दुनिया की फ़िज़ाई तारीख़ की जो सबसे खूबसूरत जंग हुई वो भी सरगोदा पे हुई थी। जी, मैं 4 साल का था जब MM आलम मरहूम ने चंद मिनटों में हिंदुस्तान के 6-7 त्यारे मार गिराए थे और रिकॉर्ड कायम कर लिया जो अभी तक नाम है। और वो टूट भी नहीं सकता। बिल्कुल, वो टूट भी नहीं सकता। तो मैंने आंख खोली शाहीनों के शहर में और सरगोदा में इतने ज़्यादा तादाद में बम सरगोदा पे गिराए गए 65 की जंग में कि सरगोदा, सियालकोट और लाहौर को उस वक्त की हुकूमत ने हिलाल इस्तक़लाल दिया। अच्छा। हिलाल इस्तक़लाल से मुराद यह कि इंतहाई मुश्किल हालात में ना सिर्फ दुश्मन का यहाँ के शहरियों ने मुकाबला किया, बल्कि अपनी मुसल्लह अफवाज के मोरल को अप करने के लिए भी सिविलियन आबादी ने अपना भरपूर किरदार अदा किया। तो उस माहौल में परवान चढ़ा, ख्वाहिश थी किसी न किसी तरीके से मुल्क की खिदमत करूं और बेहतरीन तरीका ये था मुसल्लह अफवाज में से किसी एक को ज्वाइन करूं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे ये मौका फराहम किया और मैं अच्छा, इसमें एक होता है ना कि बचपन में कि कौन सा इंसान का एक अटैचमेंट भी होती है फैमिली में कि मदर से मोस्टली ये होता है कि मर्द हजरात जो होते हैं तो वो अपनी मदर से, माँ के ज़्यादा करीब होते हैं, लेकिन समटाइम्स होता है कि बाप भी बड़ा, ये नहीं होता सख्ती करना, सपोर्टिव भी बड़ा कैरेक्टर होता है। तो आपकी लाइफ में अगर मैं बात करती हूँ बचपन से, उसके बाद फिर एजुकेशन के लिए हर चीज़ में वो रोल किसने प्ले किया, किसने अदा किया? एजुकेशन के लिए तो माँ और बाप दोनों ने। अच्छा, दोनों ने, लेकिन आर्मी में आने के लिए मुझे मेरी माँ ने सपोर्ट किया था, मेरे फादर से ज़्यादा। मैं फैमिली में सबसे बड़ा था और फादर मेरे घर पे नहीं होता, वीकेंड पे आते थे। तो उनकी ख्वाहिश थी कि घर को संभाले रखूं और मैं उसी जगह पे जो मेरी पैदाइश की जगह थी उसी घर में रहूं। तो वो खुश नहीं थे कि मैं कोई भी ऐसा जॉब करूं या कोई भी ऐसा बिजनेस करूं जिसकी वजह से मुझे अपना घर छोड़ के जाना पड़े। लेकिन मेरी अम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, मेरी ने, अल्लाह ताला उनको फरीक रहमत करे। लेकिन वालिद ने कोशिश की कि मैं
فوج میں نہ جاؤں. اچھا دیکھیں، جب کیونکہ خوبصورتی اس چیز کی یہی ہے نا، جب بات آتی ہے ہمارے سرحدوں کی دفاع کرنے کی اور افواج پاکستان کی یا کسی بھی طرح سے جو لوگ بھی کام کر رہے ہیں، اس میں کہا جاتا ہے نا کہ وہ تو ہیں سرحدوں پر، لیکن ان سے بڑا دل کرنے والی وہ مائیں ہیں. ان کی عظمتوں کو سلام ہے، لیکن اس سے بڑھ کر ان ماؤں کو بھی سلام ہے. آپ کی والدہ بھی انہیں میں شامل ہیں، یقیناً ہم سلام پیش کرتے ہیں. تو ہمارے ناظرین کو آپ کیا بتائیں گے کہ ماؤں کا کردار کس طرح کا ہونا چاہیے ان چیزوں میں؟ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے لیے کچھ جذباتی ہو جاتی ہیں، سافٹ کارنر ہوتا ہے، تو بولتی ہیں نہیں ہم نے اپنے پاس ہی رکھنا ہے. دیکھیں، ہمارے اسلام میں مائیں دوسرے مذاہب سے قدرے مختلف ہوتی ہیں جی. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے چلا، جب ماؤں نے اپنے نوجوان بیٹوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے بھیجا، خود بھی حاضر ہوئیں. جی. اور وہ روایت اسی دور سے چلتی آ رہی ہے. اسلام میں جیسے جیسے اور ممالک شامل ہوتے گئے تو ماؤں کا رول افواج میں جانے کے لیے سب سے اہم رہا. دل بڑا کیا نا، دل سرحد پہ بڑا بھیجنا کیا. ہے. ابھی میں آپ کو ایک تاریخی ریفرنس دوں گا، اور جی. وہ ہمارے جو آٹومن امپائر، سلطنت عثمانیہ، بالکل جن لوگوں کو تاریخ کا پتہ ہے، سلطنت عثمانیہ میں جب کوئی بھی آدمی بادشاہ بنتا تھا تو سب سے پہلے اس کے بھائیوں کو مار دیا جاتا تھا. آپ نے سنا ہوگا. بالکل، وہ بڑا مشہور ہے، سب کو پتہ ہے. بھائیوں کو، کوئی بھائی اس کا زندہ نہیں رہتا تھا. مائیں اگر چاہتیں تو اس دور میں بچوں کو ورغلا کے باپ کے خلاف، خاندان کے خلاف، سیاسی نظام کے خلاف بغاوت کرا سکتی تھی. بالکل. ماؤں نے جب تک سپورٹ کیا، سلطنت عثمانیہ پھیلتی گئی، ایک بر اعظم، دوسرا بر اعظم، تیسرا بر اعظم. بالکل. اور جیسے ہی احساس دلایا گیا بچوں کو، جب باہر کے مذاہب کی عورتیں آئیں، یورپ پہ ان کے قبضے ہوئے، اور ان ماؤں نے بچوں کو سمجھانا شروع کیا کہ یہ تو غلط نظام ہے. اس کے بعد بہت سی وجوہات، اس میں بہت ساری بے شمار ہیں، اور اس کا کردار بھی، کیونکہ مجھے وقفے کی جانب جانا ہے اور باتیں آپ سے بہت ساری کرنی ہے، جس طرح میں نے آغاز میں بھی کہا کہ سکوت ڈھاکہ پر بھی ہم کریں گے، لیکن بے شک جس طرح سے ہمارے ناظرین جانتے ہیں کہ شہداء کے ساتھ ساتھ ان ماؤں کو بھی ہمارا سلام ہے جو شہیدوں کی ماں کہلاتی ہیں بڑے فخر سے. آپ سب دیکھ رہے ہیں شام فیض نازی علی کے ساتھ. ابھی حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد. ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں شام فیض نازی علی کے ساتھ. بریک کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہو گئے، اور بریک سے پہلے قرار صاحب سے جو بات ہو رہی تھی، جب ہم ماں کے کردار کی بات کر رہے تھے، میں نے کچھ انٹرپٹ بھی آپ کو کیا. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ جب شام فیض میں ہم بات کرتے ہیں ساری چیزیں کے سامنے لے کر آنی ہیں، ساری سچائیاں، تو اس میں مداخلت ہو. میں چاہتی ہوں آپ اپنا جواب کمپلیٹ کریں. جی، نازی علی میں بات کر رہا تھا تو تاریخی حوالے کے بعد میں پاکستان پہ آؤں گا. افواج پاکستان میں جب بچے آتے ہیں نا، تو ہماری مائیں ان ماؤں سے بھی زیادہ، جن کا میں نے ذکر کیا تاریخی طور پہ، ان سے بھی زیادہ ہمارے بچوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں. اور ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. کیونکہ ہماری خواتین مردوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وہ اپنے بچوں کو افواج پاکستان میں بھیجتی ہیں کہ وہ ملک جو پاکستان اللہ کے نام پہ بنا تھا، یہ سلامت رہے، اور ان کے بچے اس پہ قربان ہوتے ہیں. خوشی سے بھیجتی ہیں. بالکل. اچھا، آج کے دن کی جس طرح سے ہم نے بات کی کہ 16 دسمبر کا ایک ایسا سانحہ ہے، ایسا بلیک ڈے ہے تاریخ کا ہمارے ملک کے لیے، جو جب آتا ہے اس سے پہلے بھی سب کی، ملک کی، پورے قوم کی، یعنی ایک اداسی چھا جاتی ہے، سب کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. اب ہم اگر سکوت ڈھاکہ کو دیکھیں تو وہ تو سنتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن اگر ہم سانحہ آرمی پبلک اسکول کی بات کرتے ہیں تو وہ ہم سب نے دیکھا بھی، ہمارے سامنے بھی آیا فیلڈ میں رہتے ہوئے کوریج کی. تو وہ سارے جذبات اور چیزیں دیکھ کر ابھی تک دل بھر آتا ہے کہ یہ سب کیا ہوا تھا. اگر میں باحیثیت، کیونکہ آپ اس چیز میں شامل رہے، آپ نے بڑی قریب سے دیکھی، تو میں آبزرویشن کی چیزوں کی بات کروں کہ سکوت ڈھاکہ جس طرح سے ہوا، اس کے بعد وہ زخم چلتا آ رہا ہے. تو اس کے اندر یعنی ہمارے ناظرین کو اگر ہم میسیج دیں، کیونکہ بہت سے لوگ تو اس وقت جانتے بھی نہیں ہیں کہ کون سی چیز کس طرح سے تھی. دیکھیں، سکوت ڈھاکہ آپ نے بالکل صحیح کہا، ہماری تاریخ کا بہت ہی تاریخ چیپٹر ہے. جی، بدترین دن کہلاتا ہے. بدترین دن ہے. وہ تو 16 کو کہتے ہیں نا، لیکن اس کے عوامل تو بہت پہلے شروع ہو گئے. بالکل، کیونکہ دشمن نے وار کیا تھا، دشمن نے وار کا وار تھا. تو اصل وہی وجہ تھی کہ
جب بھی دو بھائیوں میں اختلاف ہوتا ہے نا جی تو تیسرا اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، ہاں اور بعض اوقات اختلاف نہیں ہوتا تو اختلاف پیدا کیا جاتا ہے۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے عوام میں نفاق ہندوستان نے پیدا کیا، چونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان تقسیم ہو اور دو ممالک اس کے علاوہ بھی بنے۔ پاکستان چونکہ جغرافیائی طور پہ بالکل فاصلے پہ تھا تو لاجسٹک کے لیے بہت مشکل تھا ہماری فورس کے لیے وہاں پہ لاجسٹک پہنچتی۔ پاکستان بنے کو بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، تو اس وجہ سے بھی زیادہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں تھا۔ سب سے جو دکھ کی بات تھی کہ ہندوستان کے جھوٹے پروپیگنڈا کی وجہ سے ہمارے لوگ ان کا شکار ہوئے۔ اچھا اسی بات میں کیونکہ انٹرپٹ کر کے معذرت کے ساتھ، لیکن میں یہ سوال کروں تاکہ ہمارے ناظرین پر بڑا کلیئر ہو، جب ہم بات کرتے ہیں 5th جنریشن وار، وہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، کیا ایسا ہے کہ وہی پروپیگنڈا جو اس وقت استعمال کیا گیا ابھی بھی ہمارے جتنی بھی ہماری نیشن ہے، ہماری قوم ہے، اس کا شکار ہے کہیں نہ کہیں؟ بہت سارے لوگ دشمن موجود ہیں ہمارے بیچ میں، دشمن پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ وہ پروپیگنڈا کر رہا ہے اور ہماری صفوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہمارے اندر نہ ہمارے تمام جتنے بھی صوبے ہیں صوبائی سطح پہ نا اتفاقی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جیسے بلوچوں کو BLA کا آپ کو پتہ ہے، ساری چیزیں بالکل بہت ساری انڈیا سپورٹ کر رہا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ اسی طریقے سندھ میں بعض لوگ جن کو ہم سو کالڈ قوم پرست کہتے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جن کو سپورٹ کرتے رہے ہیں۔ تو ہندوستان کیا اور بھی بہت سے ممالک وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان مضبوط ہو، کیونکہ ہم سب ایک ہو جائیں گے تو پھر تو دشمن کی چال ناکام ہو جائے گی۔ اچھا وہیں کیونکہ آپ ماشاءاللہ لکھتے بھی ہیں، آپ اگر میں دفاعی بات کرتی ہوں، جس طرح میں نے آغاز میں بھی کہا کہ فوج میں ہوتے ہوئے بھی، اس کے بعد بھی دفاعی تجزیہ کار بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ قلم کے ذریعے بھی کوشش کیے جا رہے ہیں کہ بس ملک کے لیے ہم نے کسی طرح اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ سانحہ APS جب ہوا تو اس وقت حراک نم تھی، ابھی ہم ہمیشہ یاد کرتے ہیں چیزیں، اس میں بھی اگر ہم ایک چیز پر بڑا غور کرتے ہیں تو اس میں بھی پروپیگنڈا بڑا اہم ایک کردار ہے اس کا، جو ہم ابھی تک دیکھ رہے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح افواج پاکستان کے خلاف ہمارے ہی لوگوں کو جب ملک کے اٹھایا جا رہا ہے تو ہم اس چیز کے لیے کلیئر کر سکیں۔ کس نظر سے دیکھتے ہیں سانحہ APS کو؟ دیکھیں سانحہ APS بھی اس جنگ کے بعد ہوا جو ہمارے قبائلی علاقوں میں مختلف آپریشن ہوئے، اس وقت چل رہے تھے ضرب عضب کی صورت میں یا مختلف چیزوں، اور اس کو انتقام کی صورت میں ان لوگوں نے ایک فیصلہ کیا، جو لوگ بھی تھے، کہ بڑوں کا بدلہ، سو کالڈ بدلہ، وہ بچوں سے لینا۔ ایک تو انتہائی بزدل اور کمزور دشمن اس طرح کے کام کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ دنیا کا کوئی مذہب، مسلمان تو سلامتی کے والے لوگ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جب مکہ میں داخل ہوئے، مکہ کو فتح کیا، تو انہوں نے سب کے لیے انہوں نے ایک عام معافی کا اعلان کر دیا تھا۔ بالکل، تو اسلام تو کبھی بھی ایسا نہیں کرتا۔ اچھا قرار صاحب، اگر اس دن کا میں حال پوچھوں کہ آپ تک وہ خبر کیسے پہنچی اور اس وقت کیا حالات تھے، کیونکہ ہم لوگ جس طرح اسٹوڈیو میں کر رہے ہوتے تھے تو یہ تھا کہ میں لائیو کوریج کے لیے وہاں نہیں، تو وہیں پر آرمی پبلک پہ ملیر کینٹ میں پہنچی اور وہ شمع روشن ہو رہی، بہت یعنی جو سچویشن تھی وہ ابھی تک ہم سوچتے ہیں تو ہم بہت آنکھیں بھی نم ہو جاتی ہیں، وہ احساس جو ہوتا ہے، تو اس وقت کا کچھ بتائیں گے ہمارے ناظرین؟ اتفاق سے اس وقت بھی جب یہ سانحہ ہوا تو میں ادھر ہی ملیر کینٹ میں تھا، میری پوسٹنگ ملیر کینٹ میں ہی تھی۔ اچھا، اور میڈیا کے ذریعے ہی مجھے بھی یہ خبر ملی تھی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ میری ایک پوسٹنگ پشاور میں رہی اور میرے تینوں بیٹے اس اسکول میں پڑھے ہوئے ہیں، اسی APS میں جس میں سانحہ ہوا، میرے تینوں بیٹوں نے اس میں تعلیم حاصل کی ہے۔ اچھا، اور ان کی جو پرنسپل تھی مس قاضی، وہ میرے ایک بچے کی ٹیچر بھی تھی، اس وقت وائس پرنسپل تھی مس قاضی۔ آپ دیکھیں دشمن نے جو کرنا تھا کر لیا، لیکن اساتذہ نے، بچوں نے جس بہادری کے ساتھ، جس حوصلے کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا، ان کی اس ٹیچر نے مقابلہ کیا، میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ بالکل، ماؤں سے بڑھ کر، ماؤں سے بڑھ کے ہم یہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی آغوش میں ایسے سمیٹ لیا کہ انہوں نے جامع شہادت کے لیے بھی پہلے خود آگے ہیں۔ تو یہ ایک چیز تھی جو ہمارے لیے باعث تقویت تھی کہ ہمارے بچے بھی الحمدللہ اس قدر مسلح دشمن
جو بالکل تہیہ کر کے آئے ہیں کہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑنا، لیکن انہوں نے کسی کے آگے بھیک نہیں مانگی، گڑ گڑائے نہیں. اس طرح وہ سولجر کے بچے تھے، انہوں نے اسی طریقہ سے ان کا مقابلہ کیا. بہت سانحہ افسوسناک تھا. ماؤں کے بچے گئے ہیں، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں ماؤں کے اس دکھ کو سمجھنے کے. بالکل. لیکن ایک قربانی تھی، انہوں نے دی. اللہ تعالیٰ ان کی ماؤں کو صبر دے. دشمن نے بہت گھٹیا وار کیا تھا، بالکل ہماری سوچ سے بھی گھٹیا. اور جیسے پوری قوم کے جذبات ہیں، میرے بھی ویسے جذبات اور ہیں. آج کے دن ہم انہیں سلام پیش کر سکتے ہیں. صرف ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں شام فیض نازی علی کے ساتھ. ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، آپ سب دیکھ رہے ہیں شام فیض نازی علی کے ساتھ، اور آج ہم ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں شہدا کو. آرمی پبلک اسکول کے بھی اور سکوت ڈھاکہ کا بھی آج ہم ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی ایسا زخم ہے جسے ہم بھول نہیں سکتے. قرار صاحب، بات کی ہم نے شہدا کے اوپر بھی، اے پی ایس پر بھی کی، کیونکہ پروگرام کا ہمارا اختتام کی طرف وقت جا رہا ہے. تو میں چاہوں گی کوئی ہمارے ناظرین کو میسیج دینا چاہیں، موٹیویٹ کرنا چاہیں، یا جس حوالے سے بھی آپ بات کرنا چاہیں مختصراً میسیج تو یہ ہے بنگلہ دیش کے عوام کے لیے بھی، جی، پاکستان کے عوام کے لیے بھی. جی، ہم نے کھویا بہت کچھ ہے پروپیگنڈے میں آ کے. ابھی بھی ہم بہت کچھ ری گین کر سکتے ہیں، اور ری گین کرنے کے لیے میرے نزدیک سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ بنگالیوں نے اور اس ملک کے باسیوں نے انگریزوں کے خلاف مسلح جد و جہد کی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے. تیسری بات یہ ہے کہ جب وہ آزاد ہوئے، ہم آزاد ہوئے، دونوں کے ساتھ پاکستان لگتا تھا. تو لفظ پاکستان، پاک لوگوں کی جو جگہ ہے، رہنے کی جگہ ہے، یہ دونوں کو دعوت فکر دیتی ہے، دونوں عوام کو، دونوں ملکوں کے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو، کہ ماضی کی تلخیوں کو بھلائیں اور اچھی چیزیں ڈھونڈیں اور ایک دوسرے کے نزدیک آئیں، اور جس طرح ایک دو اچھے بردر اسلامک ملک ہوتے ہیں اس طرح رہیں. یہ تو میرا ان دونوں ملکوں کے لیے تھا. بالکل. بشیر کاظمی مرحوم نے سکوت ڈھاکہ کے بعد ایک بہت لمبی نظم لکھی تھی، اور لاہور سے بلانگ کرتے تھے وہ. اس کے 2 اشعار میں آپ کو سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں: پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، بات ایسی ہے کہنے کا یارہ نہیں. پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، بات ایسی ہے کہنے کا یارہ نہیں. قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں. اقبال مصور پاکستان تھے، بالکل، اور انہوں نے ایک آئیڈیا دیا پاکستان کا. قائد اعظم نے اس کے لیے جدوجہد کی، اور ہم نے کسی بھی وجہ سے، چاہے سیاسی ہوں، فوجی ہوں، ملک کو آدھا کر دیا. اور پلیز اس کو اور نہ جانے دے آگے. بس کسی اور مشیر کاظمی کو اتنی دکھی لکھنے کا موقع نہ دیں کہ اس کا درد اتنا نکل رہا ہے، لکھنی پڑے. بس اتنی یہی تھا میرا. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ. یہ میری اور میری ٹیم کی طرف سے آپ کے لیے تھینک یو سو مچ. ایک اور گفٹ ہے میری طرف سے آپ کے لیے، تھینک یو سو مچ. ایک اور گفٹ ہے جو ہماری طرف سے آپ کی خدمات کے لیے ٹریبیوٹ بھی ہے، اور میرے پروگرام کی، میری ٹیم کی، ہماری آپ کو یاد دلاتا رہے گا. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. جی تو ناظرین، آج کا آپ نے پروگرام دیکھا، اور آج ہم سلام پیش کرتے ہیں شہدا کو، سانحہ اے پی ایس کے تمام شہدا کو، ہمارے ملک کے تمام شہدا کو جو ہمارے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، اور حفاظت کرتے کرتے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہمارے ملک کو. ہمیشہ اپنے ملک کی حفاظت کریں. جہاں میں نے آغاز میں بھی کہا، پروگرام میں بھی بات کی، کہ ہم جس چیز کا حصہ ہیں وہ ہے 5th جنریشن وار، اور ہمیں کسی بھی قسم کے پروپیگنڈے میں نہیں آنا ہے. اپنے ملک کا خیال رکھنا ہے، اپنے آس پاس کا خیال رکھنا ہے، اور کسی بھی بری چیز میں ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے، یہ سب سے بڑی اہم چیز ہے، جس کی وجہ سے اس طرح کے سانحات جنم لیتے ہیں. اس میں کوئی نہ کوئی ہماری اپنی بھی کوتاہی ہوتی ہے. میں ایسی قوم سے ہوں جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہے. یہ سب سے بڑی دردناک بات ہے، اور ایسی دردناک بات کبھی نہیں ہونی چاہیے، کسی کے گھر میں نہیں ہونی چاہیے. مجھے نازی علی کو دیجیے اجازت. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.